यसु मसीह की अजीम जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट दाऊद यूनुस गिल, स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल की तरफ से। और आज जो हमारे दरमियान खुदा के खादम हैं जिनसे हम बात करने के लिए हैं ताकि उनका हम इंटरव्यू कर सकें और उनसे बातचीत कर सकें। और यकीनन जो खुदा के खादम जिनको हमने आज मदऊ किया है कि हम उनके बारे में जान सकें, वो हमारे लिए बाइस बरकत होंगे। और वो खुदा के खादम इस मुल्क के अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त खुदा की खिदमत कर रहे हैं, रूहों की निजात के लिए, बहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए खिदमत कर रहे हैं। और ये अरसा 19 साल से ये खादमाना खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और ये फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के जो है ये चेयरमैन हैं और इनके अंदर तकरीबन 120 चर्चेस काम कर रहे हैं। खुदा के खादम किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के तूल और अर्ज़ में जाकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। जनाब रेवरेंड पतरस लामा साहब, सर हम आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज जो हमारी गुफ्तगू होगी वो सिर्फ हमारे लिए बाइस बरकत नहीं होगी बल्कि वो तमाम व्यूअर्स जो आज हमें सुनेंगे उनके लिए भी बाइस बरकत होगी। हम आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल पे खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू दाऊद सर। सर आज जो हमारा यहाँ पर आने का एक मकसद है वो ये है कि हम आपके बारे में कुछ जान सकें। हम थोड़ा बहुत आपके बारे में जानते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम मज़ीद आपके बारे में जानें। आप जो खिदमत कर रहे हैं हम उसको लोगों तक बयान करें कि किस तरह से आपने खिदमत का आगाज़ किया, फिर कैसे आपको हालात देखने पड़े। इन सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे और यकीनन आपके साथ जो बातचीत करना है वो हमारे लिए बाइस बरकत होगी। और आप जो बात शेयर करेंगे, जो आपकी लाइफ है, जो आपने गुजारी है, और वो हमारी रूहानी तरक्की का भी वसीला बनेगी। तो सर इससे पहले कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करें तो आपसे एक ये छोटी सी दरख्वास्त ये है कि आप ज़रूर अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें। आप खिदमत में कैसे आए और खिदमत में आने से पहले आपकी लाइफ का कुछ गोल्स थे या क्या था, उस बारे में ज़रूर बयान करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया दाऊद। मैं सबसे पहले उस खुदा वाहद का शुक्रगुजार हूँ जी जी, जिसका तजर्बा और मुकाशफा मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की सूरत में मौजूद है। और बाद अज़ां मैं आपके इस टेलीविज़न चैनल का स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने इस बात का बीड़ा उठाया कि आप खादमों की गवाहियों को, उनकी पर्सनल लाइफ को दूसरों तक पहुँचा सकें और वो बातें दूसरों के लिए बाइस बरकत हों। ये आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं अपनी शख्सी ज़िंदगी के बारे में, अपनी शख्सी गवाही के बारे में चंद अहम बातें बयान करना चाहता हूँ। अगरचे मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि इस छोटी सी नशिस्त में मैं उन सारी बातों को कर सकूँ, लेकिन तो भी मैं बयान करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम अली जनाब रेवरेंड सलामत मसीह साहब इस खित्ते में, अर्ज़ पाकिस्तान में पेंटिकॉस्टल चर्चेज़ के जो इब्तदाई और बानी लोग थे उनमें से एक थे। और उन्होंने बहुत पहले तकरीबन 1962 में अपनी खिदमत का आगाज़ किया और 69 में बाकायदा FGA बाइबल स्कूल से उन्होंने तरबियत हासिल की और उसके बाद FGA चर्च के साथ मिलकर मुल्क के तूल और अर्ज़ में बहुत सी जगहों पर कलीसियाएँ कायम की। सो मेरे लिए ये इंतहाई एजाज़ की बात है कि मैंने जब अपनी होश संभाली, मैंने जब अपनी आंख खोली तो मैंने एक ऐसे माहौल में अपनी आंख खोली जहाँ पर हर वक्त दुआ करने का, कलाम पढ़ने का, कन्वेंशंस और मुनादी करने का, मिशन के काम को करने का जज्बा हर वक्त मुझे मिलता रहा। ये मेरी खुश नसीबी है और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे वालिद मोहतरम ने 50 साल 2012 तक उन्होंने ज़मीन पर खुदा की बादशाही की वसअत के लिए काम किया और 27 अप्रैल 2012 को वो आसमान पर खुदावंद के हजूर चले गए। अभी भी पूरे मुल्क में बहुत से उनके शागिर्द हैं। तो मैं अपनी शख्सी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत पहले की बात है कि तकरीबन 1984 में मेरे वालिद मोहतरम ने बहुत बेदिल होकर एक ख़ास वाक़े के सबब से खिदमत के काम को छोड़ देने का फ़ैसला किया। और उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे लिए ये इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ थी जब मेरे बाप ने कहा कि मैं घर के मुआशी हालात के सबब से खिदमत छोड़ रहा हूँ।
سو اس وقت میں ابھی نوجوان تھا، سو میں نے اس بات کو بہت گہرے طور پر اپنے دل میں لیا اور میں نے اپنی پڑھائی کو وقتی طور پر چھوڑ دیا، اور اپنی پڑھائی چھوڑ کے پھر میں نے اپنے گھر کے معاشی حالات کی طرف توجہ دی، اور میں نے اپنے والد محترم سے ایک بات کی جو انہوں نے خود بھی اپنی تحریروں میں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ پادری صاحب، والد محترم، آپ اپنی خدمت کو جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے اس کو کریں، گھر کا سارا مالی انتظام میں خود چلاؤں گا۔ تو اس کے بعد میں نے بہت محنت مزدوری کی، جابز کی، اور چھوٹے بہن بھائی تھے، گھر کے سارے انتظام کو میں نے سنبھال لیا۔ اور ایک بات میں آپ کو بڑی سچائی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں خدمت میں آؤں گا، اور میں اگر اپنی آپ کو گواہی بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے۔ میرے متعلق میرے چرچ میں بھی کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا، صرف ایک بات تھی کہ میں خدمت گزاری کے کام میں، جب میرے والد محترم نے راولپنڈی شہر میں آ کر فلاڈیلفیا پینتیکوسٹل چرچ کی بنیاد رکھی 16 ستمبر 1984، جب انہوں نے یہاں پر آ کر چرچ کی بنیاد رکھی تو میں ان کا دست راست بن گیا، اور میں نے ان کے ساتھ پورے طور پر کھڑے ہو کر اس کلیسیا کو اس جگہ پر خداوند کے فضل سے، یہ میری اپنی کو کاوش نہیں، میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ خداوند کے فضل سے تھا، اور میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر خدمت گزاری کے کام میں حصہ دار بنا، اس اعتبار سے کہ میں نے خاندان کو، کلیسیا کو مالی طور پر سپورٹ کیا۔ میں اپنی شخصی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1982 میں ایک عبادت ہو رہی تھی جس میں خدا کے خادم عالی جناب پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب جو ابھی امریکہ میں خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے ایک پیغام سنایا، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، اور اس میں انہوں نے کلام سناتے ہوئے ایک بات کی کہ ہر شخص کو توبہ کی ضرورت ہے، بھلے وہ کسی خادم کا بیٹا ہے، وہ بشپ کا بیٹا ہے، جو بھی ہے۔ اس میٹنگ میں نے اپنی زندگی خداوند کے سپرد کی، اور میں نے توبہ کی۔ 21 جولائی 1982 کو میں نے بپتسمہ لیا اور میں خداوند کی کلیسیا میں شامل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بڑی خاص بات داؤد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس طور پر وفادار نہیں تھا۔ ہاں، میں اپنے باپ کی خدمت میں ان کو سپورٹ ضرور کرتا تھا، لیکن میں پورے طور پر وفادار نہیں تھا۔ اور یہ بڑی تلخ بات ہوگی، ناظرین جو میری آواز کو سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں، کئی دفعہ ہم پورے طور پر خداوند کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے۔ تو میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہاتھ آگے اور ایک پیچھے والا بات تھی۔ لیکن 1990 میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بزرگ بہن ہمارے گھر آئیں، انہوں نے گڈ سمیرٹن کی کہانی سنائی، اور اس کہانی کے وسیلہ سے میری زندگی بدلی، اور اس کے جو آخری الفاظ تھے، گو اینڈ ڈو لائک وائز، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ اس کے بعد میں نے اور میری مسز نے، ہم نے ایک خاص فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کو بھی میں آپ کی اس چینل کی وساطت سے بانٹنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سے پہلے میں چرچ میں اور میری مسز دونوں جاب کرتے تھے، ہم خاصے پیسے کماتے تھے، لیکن ہم چرچ میں 500 روپیہ ہر مہینے دیتے تھے، اور اس خیال سے دیتے تھے کہ کوئی ہمارے والد محترم کو یہ نہ کہے کہ جی پادری صاحب کے بچے تو دائی کی نہیں دیتے۔ لیکن دراصل داؤد وہ دائی کی نہیں تھی، وہ ڈر تھا۔ اور ہم سیدھی سی بات میں بتانا چاہتا ہوں، سب اس کو سنیں اور فالو کریں، میں خدا کو خوش نہیں کر رہا تھا بلکہ ہم اپنے باپ کو خوش کر رہے تھے۔ تو اس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم ابو کو خوش نہیں کریں گے بلکہ آسمانی باپ کو خوش کریں گے، اور جب آسمانی باپ خوش ہوگا تو زمینی باپ بھی خوش ہو جائے گا۔ سو میں نے اور میری مسز 1988 میں میری شادی ہوئی تھی، تو ہم نے دونوں نے پوری ادائیگی چرچ میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سو اس دن سے ہماری زندگی میں، میری پرسنل لائف میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ اور پھر میرا بزنس جو بہت چھوٹا تھا، بہت معمولی تھا، جب میں نے ادائیگی دینے کا فیصلہ کیا تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور میں نے 2004 میں اس بزنس کو چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت چھوڑا جب میں بالکل پیک میں تھا۔ اس وقت تک میرے ذہن میں کہیں نہیں تھا کہ میں خدا کی خدمت میں آؤں گا۔ میری کالنگ کس طرح ہوئی، آپ نے جو سوال کیا میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسے تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے بڑے ہو گئے،
اور جب میرے اکاؤنٹ میں بہت سے پیسے تھے تو میرا دل چاہا کہ میں کوئی باہر کا ٹور لگاؤں. میں نے اپنے کسی دوست سے بات کی, اس نے کہا کہ جناب آپ تو پادری صاحب کے بیٹے ہیں. تو میں ہگائی انسٹیٹیوٹ سنگاپور چلا گیا. صحیح. تو وہاں پر ایک بڑے معجزانہ طریقے سے خدا نے پہلے ہی رات مجھ سے کلام کیا. ایک بھائی تھے جو بینن کے رہنے والے تھے, جوزف نام تھا ان کا. ان کے وسیلے خدا نے کلام کیا, مجھ سے بات کی, خدا نے مجھے شفا دی, اور معجزانہ طور پر وہاں کلام ہوا کہ خدا نے تجھے اپنی خدمت کی تیاری کے لیے اس انسٹیٹیوٹ میں بلایا. سو وہاں پر میں نے ایک شرط رکھی گیڈینز کی طرح. میں نے کہا کہ اگر ایسے ہو میں جاؤں پاکستان میں, کیونکہ میرے چرچ میں تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ بندہ خدمت کے لیے آئے گا, اور میرے بھی ذہن میں نہیں تھا. لیکن خدا نے مجھے وہاں پر کلیئرٹی کے ساتھ بلایا, اور جب میں پاکستان آیا تو وہ شرط کلیسیا میں پوری ہوئی, اور اس بات کی توثیق ہو گئی کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا. سو اس طرح داؤد صاحب مجھے 18 دسمبر 2004 کو خدمت گزاری کے کام کے لیے مخصوص کر دیا گیا, اور خدا کے فضل سے میں آج تک اس کے فضل کے سبب سے خدمت گزاری کے کام میں لگا ہوں. ایک اور بات میں اس تناظر سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ جب میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو بہت سے ایسے ثبوت میری زندگی میں, ایسے باتیں وقوع پذیر ہوئیں جن باتوں نے میرے اندر اس یقین کو پکا کر دیا کہ خدا نے واقعی مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. ثبوت یہ تھے کہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز دا جونیئر پرسن, بہت جونیئر پرسن تھا, لیکن خدا کا فضل مجھ پر کرم اتنا چھایا ہوا تھا کہ میں نے بہت بڑے بڑے سٹیجز پر مجھے خدمت کے لیے بلایا جانے لگا. میرے بزرگ استاد تھے, میرے ابو کے گہرے دوست تھے, کلاس فیلو تھے, ریورنڈ ڈاکٹر ہزکیل سروش, مجھے اپنے چرچ میں خدمت کے لیے بلاتے تھے. کراچی میں فلادلفیا چرچ کے ہیڈ آفس میں مجھے بلایا گیا, اور ابھی میں نے خدمت شروع ہی کی تھی تو پاکستان کے جو بڑے سٹیجز ہیں وہاں پر مجھے انجیل سنانے کا موقع ملا. سو یہ خدا کا فضل تھا, اور اس پہلے ہی سال میں, پہلے ہی چند سالوں میں خدا نے اس ادنا خادم کو, سب سے بڑھ کر میری خوشی کی بات اور گواہی کی بات یہ ہے کہ روحوں کی نجات کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ پہلے 2 سال میں نے تقریباً 500 لوگوں کو بیپتسمے دیے. واو سر, بڑی زبردست اور ایسے گوز بم والی آپ کی ٹیسٹیمنی تھی کہ کہاں سے خدا نے آپ کو لایا, اور کہاں کہاں آپ نے گیپس بھی دیے. آپ نے کہا کہ میں خدا کے ساتھ وفادار نہیں تھا, پھر جب وفادار ہوا پھر اس کے بعد بھی ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا, پھر جا کر خدا نے آپ کو 2004 میں آپ نے پراپر طریقے سے خدمت کا آغاز کیا. تو سر مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے ابھی شیئر کیا ہے کہ جو آپ کے والد محترم صاحب تھے وہ بڑے ہی زبردست خدا کے خدام کے بیچ میٹ تھے, فیلوز تھے, تو آپ کی لائف میں کون سے ایسے خادم ہیں جو آپ کے فیوریٹ ون ہیں؟ ایسا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے نا فیوریٹ ون ہوتے ہیں جن کو کچھ کاپی کرتے ہیں, تو آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا ہے کہ آپ کسی کو کاپی کرنے کی کوشش, یا کوئی آپ نے جس سے انسپائر ہوئے زیادہ, کوئی ایسے خدا کے خادم کچھ ذرا کہیں؟ ایسے ہے کہ میرے لیے تمام سننے والے اس بات پر دھیان کریں, میرے لیے تمام وہ خدام انتہائی قابل عزت ہیں جن کے پاس خدا کا حقیقی بلاوا ہے, اور جو خدا کے حقیقی بلاوے کے مطابق بلائے گئے ہیں. میرے لیے وہ سب قابل عزت ہیں. اور جہاں تک بات رہی کاپی کرنے کی, تو میں کسی کو کاپی کرنے پہ یقین نہیں رکھتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں کچھ خادموں کو ضرور پسند کرتا رہا ہوں, اور میں نے ان کے بہت سے پیغامات سنے ہیں, اور اگر آپ انٹرنیشنلی بات کریں گے تو میں بہت زیادہ سنتا ہوں ریورنڈ ڈاکٹر بیلی گرام کو. اور پاکستانی خادموں میں تو ظاہر سی بات ہے, جتنے سننے والے ہیں اگر ان میں سے بہت سے لوگ اگر مجھے جانتے ہیں تو ان کو خود معلوم ہے کہ جتنی گہری رفاقت میرے والد محترم کے دوست علی جناب ریورنڈ ڈاکٹر ہزکیل سروش کے ساتھ میری رہی ہے. ابھی جہاں پر جس ہال میں بیٹھ کر ہم انٹرویو کر رہے ہیں, اس ہال کی اوپننگ بھی ریورنڈ ڈاکٹر ہزکیل سروش نے کی تھی, اور وہ مجھے بچوں کی طرح جانتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے, اور پاکستان میں میرے وہ پسندیدہ خادموں میں شامل تھے. دوسرے خادموں کی بھی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے میرے باپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ایک باپ کی طرح پیار دیا.
گڈ سر جیسے آپ نے بتایا کہ جب آپ نے باپ کو کہا کہ باپ تو نے جو خدمت خدا نے آپ کو خدمت دی ہے وہی کرنی ہے، میں اپنے خاندان کو سنبھالوں گا، بیک اپ میں ہوں، تو سر میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ ابھی فل کرنل بن گئے ہیں، آپ کی ایک سسٹر ہیں وہ اسکول کی پرنسپل ہیں، تو بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا خدمت میں آنے سے پہلے، چونکہ آپ نے بتایا تو ہے کہ آپ نے جو نا بیچ میں اسٹڈی چھوڑ دی، پھر آپ نے کہا کہ میں خدمت میں جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ دوں گا، تو آپ کی کوئی تھاٹس تھی کہ آپ نے بھی کچھ بننا ہے ملک پاکستان کے اندر؟ لوگوں کے ایمز ہوتے ہیں کہ میں نے آرمی میں جانا ہے، نیوی میں ڈاکٹرز بننا ہے، کچھ ایسا آپ کی بھی کوئی لائف کا گول تھا جو آپ نے خدمت میں پھر جو ہے اس کو؟ یقیناً داؤد صاحب ہر شخص کے خواب ہوتے ہیں، اور میں اس شخص کو انسان نہیں سمجھتا جس کے کوئی خواب نہیں ہوتے. صحیح. تو یقیناً جب میں جوان تھا اور کالج میں پڑھتا تھا تو میرے بھی بہت سے خواب تھے، اور لیکن میں خدا کی شکر گزاری آج ان لفظوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں خدمت میں آیا تھا تو اس وقت میں تقریباً 40 سال کا تھا، اور 40 سال مجھے خدا نے بہت سے ایسے پروسیس میں سے، ایسے حالات میں سے گزار کر اپنی خدمت کے لیے تیار کیا. اور میں آج یہی سمجھتا ہوں میں نے بڑے کام کیے. میں بزنس مین تھا، میں بیسیکلی اگرچہ اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی، لیکن اس کے علاوہ میں ایک سرکاری جاب بھی کرتا رہا، اور میں الیکٹریکل کے شعبے سے منسلک تھا. پھر میں نے بلڈنگ کنسٹرکشن کا بھی کام شروع کر دیا. اس طرح بہت سے کاموں میں سے گزار کر خدا مجھے یہاں تک لے کر آیا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ خدا کا منصوبہ میرے لیے یہی تھا کہ وہ پہلے مجھے مختلف طریقے سے تیار کرے اور پھر مجھے اپنی خدمت کے لیے لے کر آئے. بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے خدا نے موسیٰ کو 40 سال رکھا محل میں، اور 40 کا عدد آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ میں نے 40 سال کا تھا جب خدمت کا آغاز کیا، تو 40 کا عدد تو بائبل میں بھی بہت زیادہ یوز ہوا ہے، اور آپ کو بھی 40 سال پہلے تیاری کی گئی ہے آپ کی، تاکہ آپ خدا کی خدمت کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اٹس ریئلی امیزنگ، اور میرے لیے یہ شاکنگ تھی کہ آپ کو 40 سال خدا نے تیار کیا ہے تاکہ آپ اس کی بھیڑوں کی جو ہے نا غلبانی کر سکیں. تو سر مجھے یہ بتائیے گا، جب آپ نے خدمت کا آغاز کیا تو کچھ خدام ہوتے ہیں، بہت سارے خدام نے، بلکہ میکسیمم لوگوں نے یہ جو ہے نا ڈگریاں حاصل کی ہوتی ہیں، یہ ضروری ہو گئی ہیں اب خدمت کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں خدا کے خادم اکثر کہتے ہوتے ہیں جو پڑھا لکھا خادم ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. تو آپ نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی اس کے بعد جب خدمت کا آغاز کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ یہ ضروری ہے میرے لیے، تو اس کو بھی ضرور شیئر کریں. میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی خادم جب کوئی شخص خدمت میں آتا ہے تو اس کے لیے کمپیٹنٹ ہونا، کمپیٹنسی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی شخص اپنے کام میں کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ کیسے؟ بائبل مقدس یہی سکھاتی ہے کہ ہم جو خدمت گزاری کے کام میں آئے ہیں، ہمیں اپنے کام کو پورے طور پر اس میں کمپیٹنس ہونا ہے. کمپیٹنسی بڑی ضروری ہے. لیکن میں ایک بات اور آپ کے ساتھ خوشی کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میری تعلیم و تربیت کا تعلق ہے تو داؤد صاحب، مجھے خدا کے فضل سے ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، 7ویں اور 8ویں جماعت میں، جب ہمارے گھر میں بہت سی کتابیں ہوتی تھیں. میرے ابو بہت کتابوں سے بڑے شوق سے وہ رکھتے تھے، اور آپ حیران ہوں گے، میں اب بھی سوچتا ہوں کہ شاید یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے لے کر آنا چاہتا تھا. تو خدا نے پہلے سے مجھے تیاری بخشی. 7ویں 8ویں جماعت میں برے صغیر کے جو جید علماء ہیں، مولوی پادری عبدالحق صاحب، سلطان محمد پال، برکت اللہ صاحب، سی جی فینڈر، پروفیسر یوسف جلیل، ان جیسے جید علماء کی کتابیں میں پڑھ چکا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ 7ویں 8ویں جماعت میں. شروع سے میرا پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اور میں علم حاصل کرنے کے بارے میں بہت کریزی تھا. میرے اس معاملے میں یہاں تک
میں کریزی تھا کہ میں ایک کتاب لے کے بیٹھتا تھا تو میں اس وقت تک اٹھتا نہیں تھا. میری والدہ آوازیں لگاتی رہتی تھی کھانا کھا لو تو میں ختم کر کے اٹھتا تھا. اس کے بعد جب میں بزنس میں تھا, آپ کو بتایا کہ میں چھوڑ کے آ گیا. آپ نے ابھی ذکر کیا خدا کا فضل, میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر بات کچھ رہ گئی تھی. یہ خدا کا کرم ہوا کہ میرے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں خدا نے ان سب کو سرفراز کیا اور علمی طور پر بھی ان کو سرفراز کیا. سو میرے بچوں کو بھی علمی طور پر سرفراز کیا. مجھے اس کے بارے میں بہت خوشی ہے. سو اس وقت جب میں نے تعلیم چھوڑ دی, پھر اس کے بعد میں نے فارمل ایجوکیشن میں گریجویشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں علم الہیات کی تربیت بھی میں نے اپنے فلڈلفیا بائبل کالج سے, جس کی ایفیلیشن ٹریون بائبل یونیورسٹی ہے یو ایس اے کے اندر, وہاں سے 3 سالہ ڈگری حاصل کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود بڑی کوشش کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ کوئی بھی خادم جو ہے اسے اپنے کام میں بہت زیادہ پڑھنا لکھنا چاہیے. سو اس اعتبار سے ابھی تو میں اگر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو آج کل کے نوجوان خادموں کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریز ہیں اور کئی ڈاکٹر بھی ہیں. خدا ان کو اور زیادہ برکت دے. لیکن میں نے جتنا مجھ سے ہو سکا میرے اپنے ماحول کے مطابق, میرے اپنے حالات کے مطابق, میں نے دونوں طرح سے بیچلر کیا, اسپرچول میں بھی اور فارمل ایجوکیشن میں بھی. اور اس کے بعد میں پڑھنے لکھنے کا کام ختم نہیں کرتا, میں ہمیشہ اس کو کرتا رہتا ہوں. اور بہت سی چیزوں کو میں نے لکھا, بہت سے آرٹیکل لکھے, بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ میں نے پچھلے دنوں ایک بڑی بہت زیادہ پاکستان میں ایک عجیب سا ماحول بنا تھا. ایک بشپ صاحب تھے, انہوں نے سالی سے شادی کے بارے میں لکھ دیا. سو میں نے اس آرٹیکل کو لکھ کے سوشل میڈیا پہ ڈالا جو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا. سو تعلیمی سفر تو زندگی میں جاری رہتا ہے, میں ابھی بھی ایک طالب علم. چلے سر, مجھے ایک بات اب جو آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی کے حوالے سے کہ آپ کے بچے بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں, تو اکثر خدام کی جو فیملیز ہوتی ہے نا ان کو ایک ایشو ہوتا ہے خادموں سے, اور وہ ایشو پتہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے. تو آپ اپنی فیملی کو کیسے بیلنس میں رکھتے ہیں, اس پہ ضرور بات کریں. یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا, اور یہ کسی خادم کو میں سچی بات بتاؤں اس کے لیے سٹرگلنگ کرنی پڑتی ہے اور آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ خدمت گزاری کے کام کو بھی پورا کریں اور گھر کے میں بچوں کے ساتھ بھی انصاف کریں, اور پھر آپ کہیں کہ جی میں نے کم از کم 12-13 گھنٹے سونا بھی ہے, خوب میں نے سونا ہے, ریسٹ بھی کرنی ہے اور باقی بھی ساری چیزیں ٹھیک رکھنی ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. سو آپ کو اپنے وقت کی, اپنی خوشیوں کی کئی دفعہ قربانی دینی پڑتی ہے. سو جہاں تک آپ نے فیملی کا سوال کیا, 1988 میں ہماری شادی ہوئی تھی. خدا کے فضل سے ابھی نومبر میں میری شادی کو 36 سال ہوں گے. سو 36 ایئر میں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ بہت خوشگوار, میرٹل لائف ہماری اتنی اچھی ہے, کبھی خدا نے وقت دیا تو ہم دونوں آپ کے ساتھ انٹرویو کریں گے. خدا نے ہمیں 4 بچے دیے. بڑا بیٹا جو کرسٹوفر پیٹر ہے اس نے MBA فائنانس کیا اور وہ نیب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا, لیکن ابھی وہ اپنے بچے لے کر کینیڈا شفٹ ہو چکا ہے. وہاں پہ بھی اس کا اچھا کام ہے, جاب ہے. اس سے چھوٹی میری بیٹی جو ہے وہ ایگریکلچر آفیسر ہے ادھر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں. سو اس سے چھوٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, وہ پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے. بیٹیوں بڑے 3 بچوں کی شادی کر دی. سب سے چھوٹا بیٹا, آپ نے خوابوں کی بات کی تھی تو میں ابھی ایک خواب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین بھی میرے اس خواب کو سنیں اور دھیان سے سنیں. سب سے میرا چھوٹا بیٹا کورنیلیس پیٹر, اس پہ ہم نے اپنا ٹائم بھی انویسٹ کیا ہے, پیسہ بھی انویسٹ کیا ہے, کیونکہ اس کے دادا نے اس کو خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا. تو وہ خدمت کے لیے آئے گا, اس لیے ہم سب سے بہترین انسٹیٹیوٹ میں اسے تعلیم دلوا رہے ہیں. ابھی وہ FC کالج یونیورسٹی لاہور میں کرسچن اسٹڈی ڈپارٹمنٹ میں ببلیکل ہیبریو
پڑھ رہا ہے وہ BS کی ڈگری وہاں سے کر رہا ہے. تو یہ میری فیملی کا. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ بچوں کو میں ایک بات اور, میں لمبا نہ ہو جائے تو والد کے ڈر سے میں کچھ باتیں کر نہیں رہا. جی جی. ایک بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک میرا اصول رہا ہے, میں اور میری مسز نے یہ طے کیا تھا, ہم اپنے کپڑے اپنی ذاتی چیزیں بعد میں خریدتے ہیں. میں نے اپنے 4 بچے پڑھائے, ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں, اسکولنگ سے لے کر یونیورسٹی تک ہم 5 تاریخ سے پہلے بچوں کی فیس پے کرتے تھے. یہ ہمارا ایک پرنسپل تھا اور ہم نے کبھی اس پرنسپل کو نہیں توڑا. ابھی بھی آخری بچہ FC یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو اس کی ڈیو ڈیٹ سے پہلے میں فیس پے کرتا ہوں. یہ میرا ایک طریقہ ہے, اپنا ایک اصل ہے. اچھا سر, ابھی تھوڑا سا آپ نے بتایا کہ فیملی کو آپ نے یہ بڑے اچھے طریقے سے رکھا, تو سر کچھ جو خدام ہوتے ہیں نا, میں نے ان کو دیکھا ہے اکثر, ایسا میری لائف کا جو نا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جو خادم ہوتے ہیں جب وہ خدمت میں آتے ہیں, شاید وہ خدا کی طرف سے بھی ان کو جو نا وہ کچھ سکھانے کے لیے کہ وہ کیسے بیابانی سفر میں سے گزر سکتے ہیں, تو کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑے کٹن حالات میں سے گزرتے ہیں. تو وہ مشکل حالات میں سے یا تو خادم خدمت چھوڑ جاتے ہیں تو یا وہ پستے رہتے ہیں. تو ان حالات میں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کی لائف میں بھی ایسے حالات آئے, اور دوسری بات اگر آئے تو اس سے نکلنے کی کیا جو طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ داؤد, مجھے جو جہاں تک اس بات کی سمجھ آئی ہے, ہر خادم جی اس کی زندگی میں اگر مشکلات نہیں ہیں نا, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مجھے اس کی بلاہٹ پہ شک ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر کہیں پر کچھ مشکلات نہیں ہیں, صحیح. یا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر مشکلات نہیں ہیں تو وہ خادم کچھ کرتا ہی نہیں ہے. صحیح. جب آپ کام کریں گے, ٹھیک, جب آپ ابلیس کے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہ پھر آپ کے ساتھ وہ بھی تو چھیڑ چھاڑ کرے گا نا. اور جتنی بھی مشکلات ہیں, میں اس کا ایک سادہ اور آسان جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں. میری خدمت کے میدان میں بھی اپنوں کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے, باہر کے لوگوں کی طرف سے, اور میرے والد محترم کی خدمت میں بھی بہت سی مشکلات اور بہت کڑا یہ کٹھن سفر ہے. لیکن 2 باتیں ہیں جو میں اپنے ناظرین کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں, وہ دھیان سے سنیں. اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی مشکلات ہیں, 2 خاص باتیں ہیں, ان کو اپنی زندگی میں لے لیں, آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی. دعا اور کلام. اگر آپ دعا اور کلام سے ان کا مقابلہ کریں گے تو سارے پہاڑ آپ کے سامنے سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور میرا یہ شخصی تجربہ ہے, کاش میرے پاس وقت ہوتا میں ان باتوں کو اور ڈیٹیل سے بیان کرتا. یہ میرا شخصی تجربہ ہے کہ جب کبھی مشکل حال آتا ہے, میں نے خدا کے کلام پر توجہ کی, دعا کی, تو خدا نے ہمیں بحال کیا. آمین. سر, آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارا دل تھا کہ ہم اور آپ کے بارے میں جانیں بہت ساری, لیکن آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. تو ابھی ہم ایک بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد یقیناً آج کا جو ہمارا مضمون ہے خادم اور کلیسیا کی ذمہ داریاں, تو ڈیفینیٹلی ہم اس بارے میں بھی جانیں گے اور سیکھیں گے کہ خادم کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کلیسیا کی کیا ذمہ داریاں ہیں, دونوں میں ڈفرینشیٹ کیا ہے, یہ بھی ضرور جانیں گے. تو ابھی ایک شارٹ بریک لیں گے, شارٹ بریک کے بعد پھر واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ویورز. اور ابھی وقت ہوگا کہ ہم خدا کے خادم سے آج کے جو مضمون ہے اس حوالے سے سیکھ سکیں کہ کلیسیا اور خادم کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ہمارے درمیان خدا کے زبردست خادم ریورنڈ پطرس لامت صاحب موجود ہیں. میں درخواست کروں گا کہ سر آج جو آپ کو ٹاپک آپ کا ہے اس حوالے سے ضرور آپ ہم سے بات شیئر کریں. اور میں پھر سے ایک بار یہ کہوں گا, اور یہ میں کہنے پہ مجبور ہوں, کہ آج کا جو کلام ہے وہ ہم سب کے لیے واقعی میں بات برکت ہوگا. گاڈ بلیس. شکریہ داؤد. میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. جب ہم کسی پاسبان, پاسٹر یا خادم کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہیں تو میں انتہائی اہم بات اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مہربانی سے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے نمونہ کے مطابق اپنی خدمت کرے.
हमारे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद है। जब वो इस ज़मीन पर तकरीबन 3.5 साल खुदावंद ने खिदमत की, तो जिन इलाकों में, जिन जगहों पर, जिन लोगों में वो खिदमत करता था, वो उनकी रूहानी ज़िंदगी की फ़िक्र करता, वो उनके जिस्मों की फ़िक्र करता और वो उनकी जानों की फ़िक्र करता था। एक सच्चा और हकीकी खादिम जिसे खुदा ने बुलाया है, और जो भेड़ें खुदावंद ने उसे स्पुर्द की हैं। याद रखें कि भेड़ें मेरी नहीं हैं, किसी खादिम की नहीं हैं, बल्कि वो खुदावंद की भेड़ें हैं और खुदावंद ने हमारे स्पुर्द की हैं। सो एक खादिम की सच्ची जिम्मेदारी ये है कि वो खादिम उन भेड़ों की जो खुदावंद की हैं, उनकी रूहों की भी फिक्र करे, उनको अच्छे से अच्छा चारा, रूहानी खुराक मुहैया करे, कलाम की खुराक उनको मुहैया करे, लेकिन इसके साथ साथ उनके बदनों के बारे में भी फिक्रमंद हो, वो उनकी जानों के बारे में भी फिक्रमंद हो। और ये तीनों चीजें मिलकर एक खादिम की खिदमत को चमका देती हैं। और एक खादिम की खिदमत होलिस्टिक मिनिस्ट्री की सूरत में नजर आती है, जब कोई खादिम उन भेड़ों की हर तरह से फिक्र करता है जो खुदावंद ने उसके स्पुर्द की हैं। सो किसी खादिम की जिम्मेदारी यह है कि वो सबसे पहले इन तमाम एरियाज को, तीनों एरियाज को बैलेंस करे। और वो ना सिर्फ, कुछ खादिमों को मैंने देखा है कि वो उनकी रूहानी जिंदगी की तो बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन वहां पर कलीसियाएं जो हैं, खुदावंद की भेड़ें, वो माली तौर पर बहुत कमजोर हैं, तालीमी तौर पर बहुत कमजोर हैं, समाजी तौर पर बहुत कमजोर हैं। सो खादिम की ये जिम्मेदारी है कि अपने कलीसिया के तालीमी पहलू पर भी नजर रखे, समाजी पहलू पर भी नजर रखे, मुआशी पहलू पर भी नजर रखे, और चर्च के अंदर अगर लोगों की कुछ फेल्ट नीड्स हैं तो उन नीड्स को भी वो पूरा करने का जिम्मेदार है। मिसाल के तौर पर खादिमों को बाइबल ये हुक्म देती है, कलीसियाओं की ये जिम्मेदारी भी है कि वो यतीमों और बेवाओं की दाद रसी करें, उनको पालें। सो ये मैं होलिस्टिक मिनिस्ट्री पर ईमान रखता हूं। अब अगर बात करें कलीसिया की जिम्मेदारियां, तो कलीसिया की जिम्मेदारियों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि चर्च जो खुदा के लोग हैं, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो खादिमों की इज्जत करें, और वो खादिमों को खुदावंद के खादिम जानकर उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत पर शक न करें, उनकी खिदमत पर सवाल ना उठाएं। अगर कोई खादिम कहीं पर गलत कर रहा है तो बड़ी मोहब्बत से उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें, उसको बेदिल ना करें, उससे बात करें, गुफ्तगू करें, और बजाय इसके कि आप उसके साथ बहुत सख्त अल्फाज में, खादिमों के साथ जो तजर्बात हैं वो बहुत मनफी होते हैं। सो मैं तमाम कलीसियाओं के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि कलीसिया के लोग भी अपनी हालत पर निगाह करें कि क्या कलीसिया के अंदर वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को, बिलखसूस कलीसिया की माली एतबार से जो जिम्मेदारी है, क्या वो उसको पूरा कर रहे हैं। तनकीद करने के लिए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन तामीरी सोच के साथ बहुत कम लोग खादिम के साथ खड़े होते हैं। सो मैं ये तलकीन करना चाहता हूं, तनकीद की बजाय तामीरी सोच की तरफ बढ़िए। अगर कहीं पर किसी खादिम में कोई कमी या कमजोरी देखते हैं तो एक बात याद रखना कि वो भी बशर है, इंसान है, उसके अंदर भी कमजोरियां हैं। और ऐसे वक्त में कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि वो खादिमों के लिए दुआ करे, खादिमों के लिए घुटने टेके। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं, क्या आपने अपने मुकामी पासबान के लिए, आपने अपने मुकामी पास्टर के लिए भी कभी खुदावंद के हुजूर घुटने टेके? क्या आपने पास्टर के लिए कभी आंसू बहाए? आप अपने बच्चों के लिए तो आंसू बहाते हैं, अपनी मादी एशिया को मांगने के लिए तो खुदा के हुजूर रोते हैं, लेकिन क्या आपने खुदा के खादिम के लिए भी कभी घुटने टेक कर दुआ की, आंसू बहाए? तो ये जिम्मेदारी है कलीसिया की कि वो खादिमों के लिए दुआ करे ताकि खुदावंद उनकी खिदमत में उन्हें दलेरी बख्शे और उनको तौफीक दे। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम है वो यही फरमाता है कि खादिम उतनी ही खिदमत कर सकता है जितनी खुदा की तरफ से उसको तौफीक मिलती है। तो ये मेरी नसीहत है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। गॉड ब्लेस यू। सर थैंक यू वेरी मच। और वाकई में जो आज आपने बयान किया है
کہ کلیسیا کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور خادم کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اسپیشلی میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے کلیسیا کی ذمہ داری بتائی ہے کہ وہ خادم کے لیے دعا کرنے والی, آنسو بہانے والی, گھٹنوں کے بل ہونے والی ہونی چاہیے تاکہ خادم کی ترقی ہو. تو سر میں ایک پرسنل کوشچن ایک اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ ضرور یہ کیونکہ آپ نے بھی جیسے سرمن میں یہ بیان کیا ہے کہ کلیسیا کی ذمہ داری کیا ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا سر, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خادم جب خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں, وہ خدمت کو چھوڑ جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ داؤد صاحب, کسی خادم کی ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی خادم کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کسی خادم کے پاس یا تو خدمت کا بلاوا نہیں ہے, وہ کال پرسن نہیں ہے, یا تو اس کے پاس خدمت کا بلاوا نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا, بلایا, ان کے پاس بلاوا بھی تھا, لیکن ان کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ بنی کہ ان کو اپنے بلاوے کا یقین نہیں تھا. اور بہت سے خادموں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, کسی خادم کی سب سے طاقتور بات یہ ہے اس کی خدمت میں کہ اس کے دل کے اندر کلہم مکمل طور پر کمپلیٹلی اپنی کالنگ کا یقین ہو, اور وہ پورے طور پر یقین رکھے کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے اور خدا مجھے ناکام نہیں ہونے دے گا, ہر طرح کے حالات میں خدا میرے ساتھ ہے. سو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اپنے بلاوے میں کا یقین نہ رکھنا. سر امیزنگ, جیسے آپ نے بتایا کہ جو خادم کی ناکامی کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بلاوے کو نہیں جان پاتا, وہ بلاوے پر ٹوٹل یقین نہیں کرتا. تو شاید اس وجہ سے بھی, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر, آپ نے بہت زبردست طریقے سے جیسے سرمن میں بھی شیئر کیا اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. سر بہت شکریہ. تو سر میں وقت ہے کہ آپ اس کلام کے اکارڈنگ ہمارے لیے, ویورز کے لیے جو سن رہے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کریں تاکہ اس کلام کو ہم سن کر عمل میں لائیں اور ہم واقعی میں ترقی کریں. لیٹس پرے. آئیے ہم دعا کریں. ہیلیلویا. اے قادر مطلق آسمانی باپ, ہم تیری پاک حضوری میں جھکتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں. اے ابا جی, ہم تیرے پاک بیٹے کے نام سے جھکے ہیں. اے پیارے روح القدس, ہم تیری تعظیم کرتے ہیں. اے خدائے ثالوث, ہم تیری عبادت کرتے ہیں دل سے یہ جانتے اور مانتے ہوئے کہ تو ہی سچا, زندہ اور واحد خدا ہے, ہمارا بنانے والا, ہمیں چھڑانے والا اور ہمیں قوت بخشنے والا. ہم تیرے پاک نام کی شکر گزاری کرتے ہیں خدمت گزاری کے مختلف پہلوؤں کے لیے. تو نے چرچ کے اندر, کلیسیا کے اندر طرح طرح کی خدمتوں کو قائم کیا ہے. میں شکر گزاری کرتا ہوں اسپرچول گروتھ چینل کے لیے خداوند, ان نوجوان خادموں کے لیے جن کے خدمت کے سبب سے خداوند بہت سے لوگ تیرے کلام کی سچائیوں سے روشناس ہو رہے ہیں. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور اس وقت اے خداوند کلام کی جو باتیں تیرے ادنا خادم نے خداوند اس چینل کی وساطت سے کی ہیں, میں تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ کلام کا یہ بیج زندگیوں کے اندر اگے اور بہت زیادہ پھلدار ثابت ہو. میری اس دعا کو سن اور قبول کر, مسیح کے پاک اور قدوس نام سے, آمین. سو تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے زبردست طریقے سے آج ہماری روحانی ترقی کے لیے, ہماری نجات کے لیے اور بحالی کے لیے بہت کچھ آپ نے شیئر کیا. جو کلام آج آپ نے شیئر کیا یقیناً میں سمجھتا ہوں وہ ہماری روحانی ترقی کے لیے تھا. تو سر اب وقت ہے کہ آپ ہمارے چینل کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں, اور ہمارے جتنے ویورز آپ کو سن رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اگر ان کے لیے کچھ نصیحت آپ کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس یہ ٹائم ہے کہ آپ کریں پلیز. میں شکر گزاری کرتا ہوں بہت زیادہ کرسچن اسپرچول گروتھ چینل کے لیے. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے, اور ان تمام خدمت گزاروں کے لیے. یاد رکھیں کہ کلیسیا کے اندر خدا نے طرح طرح کی خدمتیں رکھی ہیں, اور ان نوجوان دوستوں کے لیے اسپرچول چینل کے CEO جناب ہارون گل صاحب کے لیے, کوآرڈینیٹر ذیشان گل صاحب کے لیے, اسی طرح آج میرے ہوسٹ داؤد یونس صاحب کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور میری ان سب کے لیے دعا ہے
इस चैनल में तमाम काम करने वाले दोस्तों के लिए, बच्चों के लिए ये दुआ है कि खुदावंद आपको बरकत दे, ताकि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ बहुत से लोगों तक पहुँच सकें और लोग खुदा के कलाम को सुनकर, पढ़कर, देखकर और इन पैगामात को सुनकर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और वो आसमानी बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सो मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बेहतरीन काविश के लिए। थैंक यू, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो कलाम आज आपने सुना है, जो टेस्टिमनी सुनी है, ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और दूसरे लोग भी बाबरकत हो सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।